forward, ladies and gentlemen, and one more request, which has perhaps been forwarded to me. आप सब छोड़ें सर, हमें एक PSL का मैच तो करवा दें कराची में. Can I add? Because PSL के matches, एक तो from the first moment, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि मुझे ख्याल था इन सब चीज़ों का. So within the first week that I became governor, उस वक्त already announce हो चुका था कि PSL का final लाहौर में होगा. So I called Najm Sethi and I said, I think the problem started from Lahore, not from Karachi. So why are you punishing Karachi for that? تو انہوں نے کہا جی یہ پلیز گورنر صاحب اب سیاست اس پر نہ کریں. تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, it's too late. And so we are all prepared for that. The provincial government, police, rangers, we are all working. And inshallah ta'ala next جو PSL ہوگا اس میں کافی میچز ہوں گے. But it's not just about cricket. We are hosting an international squash tournament. We already have the approval from the International Squash Federation where foreign players will come. The legendary Jahangir Khan کے ساتھ ہم مل کے فیبری میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور ابھی ریسنٹلی ایک ہاکی ٹورنامنٹ ہوا ہے جس میں فارن پلیئرز فرسٹ ٹائم آئے ہیں after about a decade, more than a decade, and I hosted them for dinner. And a lot of other engagements, sporting engagements that I think it's a must as far as Karachi is concerned. And at the same time, you would want all of us to be good sports as well. And by the way, also not just sports, we are also, میرا خیال ہے یہاں کوئی شاید بیٹھا ہوگا, we are also hosting an international film festival, a major one, with Hum TV, Javed Japar, Shameen Ubaid, and all the others who are really contributing to that. وہ بھی فیبری میں ہے. So a lot of activities that will be. Thank you for being so committed to the cause of Karachi, and we never had any doubts about that. Ladies and gentlemen, I'm being told that the governor has a few appointments, اور ہو سکتا ہے وہ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ نہ ہوں. آپ کی آمد کا, یہاں موجودگی کا بہت بہت شکریہ. But coming to one of the major points that you raised, جہاں آپ نے شہر کی سیکیورٹی کی بات کی, اس کو میں نے میرے مشاہدے میں اور جتنا میری انٹریکشن رہی ہے پولیٹیکل فورسز سے, اس کو بھی میرے خیال میں 3 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں. کیونکہ یہ شہر بہت بڑا ہے اینڈ لائک ایوری ادر بگ سٹی یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوں گی. آئیڈیلی وی ڈونٹ وانٹ اینی آف دیم, لیکن دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی اے سرٹن پرسنٹیج آف دیٹ. دین سیکنڈلی دیر آر 2 other kinds of security challenges that we have. One is a pan-Pakistan challenge which is of terrorism, اور اس سے ظاہر سی بات ہے کراچی مبرہ نہیں ہے. اور دوسری چیز جو یونیک بناتی ہے, which is unfortunately what you have also pointed out, کہ ایک پولیٹیکل پلینگ فیلڈ جب ہم اس کو بنا لیتے ہیں, and the political skirmishes add to the security challenges and tensions of the city. But who better to comment on it but our next speaker, who's also served as the mayor of the city, and perhaps اگر ہم اس وقت کو اس کی یاد تازہ کرتے ہیں تو اس کو کراچی کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے in the recent past. But what happened after that? Was there no succession planning? Was there no capacity? Was there no political will? اس کے بعد کیا ہوا؟ 2007 سے لے کے 17 تک کا یہ سفر ہم نے کس طرح طے کیا, اس پہ بات کریں گے, and perhaps a lot more, especially when it comes to the challenges and the solutions for today. میرا ساتھ دیجیے. Let's invite and welcome Sayyid Mustafa Kamal, the Chief of Pak Sarzameen Party, PSP. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر صاحب اور تمام شرکاء, اسفر, تھینک یو ویری مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. اسفر جس گیدرنگ کا ذکر کر رہے ہیں, گورنر صاحب نے بھی ذکر کیا ان کے گھر پہ, وہاں پہ یہ ٹاپک تھا آئی تھنک شاید, اور اس کے بعد ہی پھر یہ آئیڈیا ایوالو ہوا کہ اس پہ کچھ فردر اس کی کوئی ٹیوننگ ہو اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کی جائے. میں ہوں تو پولیٹیکل پارٹی کا ورکر کہہ لیں, چیئرمین کہہ لیں, لیکن اس اگست گیدرنگ کو میں نے جو اسفر کو ہاں کہا اور میں نے آنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی, وہ صرف اس لیے کہ
آپ تمام لوگ انفلوئنشل لوگ ہیں, آپ لوگوں کی سے ہے, جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ورکرز سے, ان کے ذمہ داروں سے لوگ شاید نہیں ان کا ایکسیس ہو سکتا ہے, وہاں پر آپ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کا انٹریکشن ہے اور آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. when it comes to کراچی, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپورچونٹی دی, مجھ سے یہ کچھ اس شہر میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کروایا. میں سب کچھ تو نہیں جانتا ہوں, تھوڑی بہت نالج مجھے ہے, ہینڈز آن نالج ہے, اور میں اس کو ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں آج, چند چیزوں کو, کہ جس سے میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم رائٹ کوسچنز نہیں کر رہے, ہم صحیح سوال نہیں کر رہے. پرابلمس پتہ ہے ہمیں, سولوشن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم جب اس کو اینڈ ٹو اینڈ سولو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو میں نے اب تک آبزرو کی ہیں چیزیں, اس میں رائٹ کریکٹ سوال نہیں آ رہا. اور میں بغیر کسی تمہید کے میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں. ہم ریوائول آف کراچی کی بات کر رہے ہیں, کسی چیز کو بھی ریوائیو اور ریوائیول ہونے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, اور خاص طور پر جب کراچی ہے تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, تو انسان کو پینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. میں شبر زیدی صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں, سینسس کچھ بھی کہہ رہا ہے کراچی کا, یہ 2.5 کروڑ ہی ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگا, اس سے کم کی آبادی نہیں ہے. اور میں نے اس شہر کو, اس کی گلیاں دیکھی ہیں, اس کے گوٹ دیکھے ہیں. کراچی میں 804 تو صرف گوٹ ہیں, جو کہ کہیں اس شہر کے اندر 804 گوٹس ہیں, 400 سے زیادہ کچی آبادی ہیں. تو اٹس اے کنٹری. I mean, Karachi is bigger than 62 countries in the world. اور تو اس کی آبادی 2.5 کروڑ ہی ہے, اس سے زیادہ ہی ہے. پانی کی میں بات کروں آپ کو, کراچی کی اس وقت کرنٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 1250 ملین گیلن پانی کی ریکوائرمنٹ ہے. 1250 ملین گیلن پانی چاہیے کراچی کو آج. چونکہ ہمارے شہر کے درمیان سے کوئی دریا نہیں گزر رہا, تو the only source from Karachi gets the water from is Kinjar Lake. 130 کلومیٹر دور کا یہ سفر طے کر کے کراچی میں پانی آتا ہے. اور سیکنڈ سورس ہے ہب ڈیم, جو ڈپینڈنٹ ہے بارش پہ, کہ بارش اگر ہوتی ہے تو وہاں پر پانی اگر ہے تو 100 ملین گیلن پانی وہاں سے آتا ہے. اور کراچی رائٹ نو 550 ملین گیلن پانی لے رہا ہے کنجر لیک سے, 550 ملین گیلن پانی وہاں سے, اور 100 ملین گیلن پانی ہم لے رہے ہیں ہب ڈیم سے. تو 650 ملین گیلن پانی آج ہم ڈرا کر رہے ہیں, جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن جو ہے وہ ہے 1250 ملین گیلن پانی. میں نے اپنے زمانے میں کمپلیٹ کیا K3 کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا 100 ملین گیلن پانی کا, اور اسی زمانے میں K4 کے نام سے ایک پروجیکٹ کنسیو کر لیا 260 ملین گیلن پانی کا. اور ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے کراچی کے 50 سالوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ کے لیے اسٹڈیز کر دی تھیں اسی وقت, کہ اب اگلے آنے والے میئر کو یا ایڈمنسٹریٹر کو پانی لانے کے لیے اسٹڈیز پہ 2 سال نہ لگانا پڑے. تو کراچی کے پانی کے رستے کو ہم نے ڈٹرمن کر لیا تھا کہ کراچی میں کس روٹ سے پانی آئے گا. اینڈ فار دیٹ یہ جو آج K4 بن رہا ہے, یہ 1000 فٹ کا ایک 1000 فٹ کا ایک اسٹرپ ہے چوڑائی میں, اور یہ 130 کلومیٹر کی ایک لینتھ ہے جو کہ آلریڈی ایکوائر کر لی گئی ہے. اور اس
آؤٹ آف 1000 فیٹ یہ جو K4 بنا رہے ہیں آپ, یہ 100 فیٹ پہ بنا رہے ہیں. تو 9 اور لائنیں اس کے اندر اور آ سکتی ہیں فیوچر میں. ٹھیک ہے. ناؤ دا پرابلم از کہ آج K4 جب بن رہا ہے 260 ملین گیلن پانی کا, تو اسے بننا تھا, کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں, جون 2018 میں. 16 جون 2016 یہ شروع ہوا ہے, جون 2018 میں اسے کمپلیٹ ہونا تھا. لیکن انفارچونیٹلی کام کی اسپیڈ اس کی بہت سلو ہے. 20% صرف کام اس پہ ورک ایٹ آن گراؤنڈ ہے, جبکہ اب تک تقریباً 70% کام ہو جانا چاہیے تھا. 8 مہینے ٹوٹل رہ گئے ہیں. اور جو اسپیڈ ہے FW اس پہ کام کر رہی ہے, جو اسپیڈ ہے اس پہ, اس سے 2020 میں بھی یہ شاید جا کر کمپلیٹ ہو, 2020 میں جا کر, 2018 کے بجائے. تو یہ جو شارٹ فال آج ہے کراچی میں, اورنگی ٹاؤن میں آپ جائیں یا بلدیہ جائیں یا آپ PCHS میں آپ آبزرو کریں یا نارتھ کراچی کے علاقے میں جائیں یا سرجانی کے علاقے میں جائیں, ڈیفنس کلفٹن میں بھی پانی نہیں آ رہا. تو 40 دنوں کے بعد جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے بلدیہ میں, اورنگی میں, نارتھ کراچی میں, اور کہیں تو بالکل صفحہ ہستی سے یہ لائنیں ہیں ہی نہیں, کام ہی آتا ہی نہیں ہے پانی. Now millions of people are definitely, ہم اسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. ایک امیجن کر سکتا ہے انسان کے جس کے گھر پہ 40 دنوں کے بعد پانی آئے, اور وہ غریب علاقے ہیں جہاں پر ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جہاں پر وہ ٹینکرز لے سکیں, تو کیا پوزیشن ہوتی ہوگی ایک ہاؤس ہولڈ جو لوگ ہیں, ایک عورت کی, ایک ماں کی, جس کو بچے کو صبح اسکول بھی بھیجنا ہے, شوہر کو کام پہ بھی بھیجنا ہے, واپس آ کر اس کو کھانا پہ دن بھر اس کو ساری چیزیں بھی کرنی ہے گھر میں, پھر مزدور واپس آ رہا ہے گھر میں, اس کو رات کو یہ فکر ہے کہ رات میں روزانہ 30-35 دنوں تک وہ انتظار کرتے ہیں باقاعدہ گھر والے کہ بھئی آ جائے پانی, تو رات بھر جاگتے ہیں, موٹریں لگاتے ہیں, تو پانی نہیں ہے. اور جب 2020 تک یہ پانی 260 ملین گیلن پانی آئے گا, تو آج کی جو ڈیمانڈ ہے پانی کی 1250 ملین گیلن, یہ 2020 تک یہ 1500 ملین گیلن بن جائے گی یہ پانی کی ریکوائرمنٹ. تو آپ کا جب یہ 260 ایڈ بھی ہوگا تو آلریڈی پھر آپ کا گیپ پھر بڑھ جائے گا, 600 ملین کا گیپ رہ جائے گا. دیٹ مینس کہ آپ کا K4 ایفیکٹ نہیں لانے والا آپ کے کراچی کے پانی میں. جو آپ K4 پہ کام کر رہے ہیں یہ اس پہ امپیکٹ نہیں آنے والا, پھر شارٹ فال پھر بڑھ جائے گا پھر آپ کا. دیٹس ویئر ہماری گورنر صاحب, میری ریکمنڈیشن, میں آپ نے مظاہروں کا منع کیا, آپ نے ریلیز کا منع کیا, ایکچولی کچھ سنتا نہیں ہے اس کے علاوہ نا, آپ کی آواز ہی نہیں جاتی ہے, تو مجبوراً مجھے اس ایشو کے اوپر 18 دنوں تک, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ میں بالکل پولیٹیکل نہیں ہوں گا, اور صرف میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں چیزوں کو. اسی ایشو کے اوپر مجھے 18 دنوں تک پریس کلب کے باہر بیٹھنا پڑا تاکہ میری آواز پہنچے. پھر اس کے بعد ایک ریلی نکالنی پڑی جس میں پٹائی ہوئی ٹھیک ٹھاک, ہماری مار پڑی, بند کر دیا, کیسز بنائے, کوئی اور ایشو نہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ ریکمنڈیشن یہ ہے جس کے لیے مجھے آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے اگر سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں. اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ K4 فیز 1 آج کر رہے ہیں تو آج ہی, چونکہ یہ 8-9 سال, میں 2010 میں گیا ہوں, 2008 میں اس کو شروع ہو جانا تھا, چونکہ یہ 25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. سٹی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہم نے وفاق سے پیسے مانگے, نہیں دیے, پروونشل گورنمنٹ سے پیسے مانگے, نہیں دیے, تو وہ نہیں ہو پایا اس وقت. اینی وے دیر آئے درست آئے, 2016 میں آپ نے اسے شروع کیا ہے. چونکہ آپ 8 سال لیٹ ہو گئے, تو آج ضرورت ہے کہ آج ہی آپ K4 فیز 2 ابھی شروع کریں. K4 فیز 2 ابھی شروع کریں, اس K4 فیز 2 کو, اس لیے کہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. چونکہ آپ نے ایک آلریڈی ٹیم ڈپلوائڈ کر رکھی ہے, جگہ آپ کے پاس موجود ہے. تو جو ٹیم آپ کی K4 فیز 1 بنا رہی ہے,
جتنی گاڑیاں اس میں استعمال ہو رہی ہیں, جتنے انجینئرز اس میں استعمال ہو رہے ہیں, وہی ٹیم سیم کاسٹ کے ساتھ آپ کو K4 فیز 2 آپ کو بنا دے گی وہ ٹیم, اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں, چونکہ 20% ابھی صرف کام ہوا ہے, تو دونوں K4 فیز 1 اور فیز 2 ایک ٹائم پہ ایک ہی وقت میں کمپلیٹ ہو جائے گا. جب جا کر آپ کو 2 سالوں کے بعد اگر یہ کریں گے تو پھر 2 سالوں کے بعد ہمیں یہ ہوپ, آپ کو یہ ہوپ ہو کہ کراچی میں پھر بھی شارٹ فال ہے لیکن کراچی میں پانی آ جائے گا. ناؤ اب جب K4 آپ بنا لیں گے, اگر فرض کریں آپ بنا لیتے ہیں K4 فیز 2 بنا لیتے ہیں اور آپ ارادہ کرتے ہیں, تو آپ اگر بنا لیں گے اس K4 کو, لیکن آپ اس میں پانی نہیں ڈال پائیں گے, آپ اس سے پانی نہیں ڈرا نہیں کر پائیں گے, کنجر لیک سے پانی ڈرا نہیں کر پائیں گے, اس میں 260 ملین گیلن پانی ڈرا نہیں کر پائیں گے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ کراچی کے پانی کا جو کوٹا تھا 1200 کیوسیک پلس 260 ملین گیلن, وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے اس K4 فیز 1 میں. سندھ سے آپ کو کوٹا لینا پڑتا ہے, ایگزاسٹ ہو گیا آپ کا, ایگزاسٹ ہو گیا ہے وہ کوٹا آپ کا, تو آپ اس میں ایڈیشنل ڈراپ پانی نہیں لے پائیں گے. تو آپ کنسٹرکشن تو کر لیں گے لیکن آپ اس میں پانی نہیں لے پائیں گے. تو دیر از اے نیڈ فار دا ڈیسیجن میکرز کہ کراچی کے اگلے 10 سالوں کے لیے 1200 کیوسک جو کہ 600 ملین گیلن پانی بنتا ہے, جو کہ آج نہیں چاہیے, جسے آج نہیں چاہیے, 10 سالوں میں آئے گا پانی. تو آج ہی وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ آج ہی کراچی کے اگلے 10 سالوں کے پانی کے کوٹے کو ایلوکیٹ کریں. جب جا کر اس میں سے جب آپ پھر جب K4 فیز 2 بنا رہے ہوں, K4 فیز 2 جب آپ بنا لیں گے تو آپ اس میں سے 260 ملین آپ اس میں سے ڈرا کر سکتے ہیں K4 فیز 2 کے لیے, اور پھر آپ کے پاس 350 ملین پانی اور ملین گیلن پانی اور رہ جائے گا, جو آپ 10 سالوں میں ڈرا کریں اس کے اندر سے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اکثر آپ کے کانوں میں آواز آئے گی, یہ والی یہ آواز آئے گی کہ نہیں بھائی سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. میں سن چکا ہوں یہ بات, اس لیے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. میں صرف آپ کو یہاں پر صرف فگر دینا چاہتا ہوں. سندھ 1991 کے ایکارڈ کے مطابق جو صوبوں کو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں سندھ کو 36,670 ملین گیلن پانی پر ڈے ملتا ہے. 36,670 ملین گیلن پانی. 36,000 ملین گیلن میں سے کراچی آج کتنا ڈرا کر رہا ہے؟ 550 ملین. آج 550 ملین گیلن پانی ڈرا کر رہا ہے. تو یہ پورے سندھ کے پانی کا 1.5% بنتا ہے. Whereas the population of Karachi is half of the Sindh's population lives in Karachi. And we are drawing only 1.5% of Sindh's water. تو جب آپ انفارچونیٹلی جب آپ یہ مانگنے جاتے ہیں, بولتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بولو کہ سندھ کا کوٹا بڑھائے تو کراچی کو پانی ملے گا, which is unfair. It is just a drop. سندھ کے پورے پانی میں it's a drop of water. It's a drop of water. 1.5% only. 36,000 ملین گیلن میں سے 550 ملین ہم آج لے رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو 1200 کیوسک آپ اگر کر لیں گے تو یہ 2% بن جائے گا ٹوٹل, فیوچر میں 2% بن جائے گا. تو 2 باتیں آپ تمام لوگوں کے لیے کہ جب جب آپ گورنر صاحب سے ملیں, جب جب آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملیں, جب جب آپ ارباب اختیار سے ملیں, تو پلیز ویری ہمبلی اینڈ سبمسولی جسٹ پٹ دیز 2 words پانی کے حوالے سے کہ K4 فیز 2 بنا دیجئے پلیز, اور 1200 کیوسک پانی کا کوٹا ایلوکیٹ کر دیجئے جب جا کر پانی آئے گا اس شہر میں 2 سالوں کے بعد. اور جب آپ یہ کر دیں گے تو یہ جو بھی K4 بن رہا ہے, K4 جو بن رہا ہے وہ کنجر لیک سے کراچی تک پانی آ رہا ہے. کراچی سے کلفٹن پانی نہیں آئے گا, کراچی سے لیاری پانی نہیں آئے گا,
فیڈرل بی ایریا نہیں جائے گا پانی. تو جتنے ٹائم پہ وہ بن رہا ہے اس کا وہ پیکج آپ کو 10 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے تقریباً. آپ وہ کراچی میں لائنیں تو ڈالیں کم ان لائن جو مین ٹرنک لائن ہے جہاں سے یہ تو آپ ہب ریزروائر پر جا کے ڈراپ کر دیں گے 260 ملین گیلن پانی 260 اور آ جائے گا, لیکن وہاں سے کراچی کے علاقوں میں پانی نہیں آئے گا. فار دیٹ یو نیڈ ٹو پٹ دی مین ٹرنکس. تو جب تک وہ کام ہو رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ پانی آ جائے پھر آپ یہ شہر کی کھدائی شروع کریں. تو چونکہ آج کل آپ سڑکیں بنا رہے ہیں تو سڑکیں بنانے سے پہلے یہ شہر ایک دفعہ اس میں پانی کی لائنیں ڈال لیں, سائملٹینسلی ڈال لیں. جب وہ پانی آئے گا تو آپ کے پاس مین ٹرنکس ڈلی ہوئی ہوں یہاں پہ. اور یہ تو تھی پانی کی بات. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں شاید سوال ہو کہ بھائی پانی اگر دور ہے تو آپ کے پاس سمندر ہے, اس کو ڈیسیلینیٹ کر لیں. یہاں پر نہیں ہو سکتا ڈیسیلینیٹ. یہاں کے سمندر سے پانی ڈیسیلینیشن نہیں ہو سکتا. یہ سارے میں ٹیسٹ کرا چکا ہوں. یہ پورے تمام یہاں پہ ہم 400 ملین گیلن پانی ہر دن سمندر میں ان ٹریٹڈ پھینکتے ہیں. TP1 TP2 TP3 جو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے آپ کے وہ 150 ملین گیلن اس کی کیپیسٹی ہے. 100 ملین گیلن وہ ٹریٹ کرتی ہے. 500 کا ٹوٹل ڈسچارج کرتے ہیں سیویج. اس میں سے 100 ملین ہم ٹریٹ کر پاتے ہیں. 400 ملین جو ہے سمندر میں ان ٹریٹڈ جاتا ہے. ہم نے کیا کیا, ہمارے زمانے میں نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا S3 کے نام سے. اب یہ دوسرا سوال آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. S3 کے نام سے ایک 7 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا جو کہ سمندر میں 600 ملین گیلن پانی ٹریٹ کرنے کا ایک نیا پروجیکٹ تھا. ٹوٹل اس کی ڈیٹیل ہے بہت زیادہ. انفارچونیٹلی 7 ارب روپے سے وہ پروجیکٹ بڑھتے ابھی وہ 43 بلین کا کر دیا گیا ہے فائلوں پہ. 3 ارب روپے اس میں سے خرچ ہو گئے اور وہ اسٹک ہو گیا. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ پیسے نہیں دے رہے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس پہ کہ جو گورنمنٹ آتی ہے, جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے, وہ ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتی ہے اس فائل کو. اب وہ 43 بلین کا S3 پروجیکٹ ہو گیا ہے. اب وہ کام ہو ہی نہیں رہا. 3 ارب روپے اس میں 3 بلین آپ اور خرچ کر چکے ہیں. تو یہ ڈیسیلینیشن تو نہیں ہو سکتا. کلفٹن آپ ہاکس بے پہ آگے جا کر کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پر اس کی ڈیسیلینیشن کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس پانی کو. تو ڈیسیلینیشن ایٹ دس مومنٹ از ناٹ دی سولوشن فار یور سٹی رائٹ ناؤ. اس لیے کہ ابھی اس پانی کو آپ نے پہلے ٹریٹ کرنا ہے, سمندر کو ٹھیک کرنا ہے. آئی مین وی ہیو میڈ دس ہول سی سائڈ ایز اے سیویج پول. جب یہ اسٹرنگ کرتی ہے ساری. میں دوسرے ایشو پہ پانی کے بعد جو ہے وہ دوسرے ایشو پہ آتا ہوں. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ ہاں 3-4 چیزیں میں جو ہے وہ کوئکلی ٹچ کروں. ہم سیکنڈ میرا ٹاپک ہے گاربیج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اور میں جس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں اب ہم لوگوں نے بہت ساری ہفتہ صفائی مہم دیکھی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں سے شہر صاف کرو, وہاں سے شہر. میں چند چیزیں 2-3 چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. اینڈ میں نہیں کہتا کہ میں سب کو ہی ہو سکتا ہے پتہ ہو ساری باتیں. میں صرف مجھے یہی کچھ پتہ ہے, تو مجھے اب بلا لیا ہے تو مجھے یہی کچھ کہنا ہے, تو مجھ سے سن لیں, برداشت کر لیں تھوڑا سا. اس شہر میں 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس کرتے ہیں ایٹ دس مومنٹ رائٹ نا. 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے شہر میں. 2 لینڈ فل سائٹس ہیں یہاں پہ, گون پاس اور جام چاکرو, جہاں پر کچرا اٹھا کے آپ سالڈ ویسٹ جا کر پھینکتے ہیں, جو سپوز ٹو بی جہاں پر آپ نے اس کو پھینکنا ہوتا ہے. جنریشن پوائنٹ سے سینٹر آف دا سٹی سے لینڈ فل سائٹ کا جو سفر ہے گاڑیوں کا وہ 5 سے 6 گھنٹوں کا ہے ٹرکس کا. ایک ہے RCD ہائی وے پہ اور ایک ہے سرجانی کے بالکل آگے. تو اگر آج کے ٹریفک میں اگر ایک ٹرک سینٹر آف دا سٹی سے ٹرک لے کر جائے اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ پھینکنے جائیں تو اس کو 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے واپس آنے جانے میں. تو کیا کرتے ہیں, وہ ایک ٹرپ لگاتے ہیں, 3 ٹرپ کا ڈیزل بیچ رہے ہوتے ہیں شہر میں کہیں پہ کھڑے ہو کے. اسی لیے وہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی لگوانے کی ان کی رشوتیں چلتی ہیں اس کے اوپر. اپنے زمانے میں ہم نے ٹریکر لگوایا تھا, اس پہ بڑی وہ ٹرک ڈرائیور اس کے اس لیے کہ اس کی جو سیونگ ہے اس کی وہ رشوت ہے, وہ
وہ جا کر بیچ رہا ہوتا ہے, وہ ایک ٹرپ میں کہتا ہے بس ہو گیا دن پورا, 3 ٹرپ کا وہ ڈیزل لیتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو کیسے ہوگا؟ وٹ از دا سولوشن؟ دنیا بھر میں تمام بڑے شہروں میں جو ہمارے یہاں مسنگ ہے, تمام بڑے شہروں میں, نیو یارک ہو گیا, لندن ہو گیا, استنبول ہو گیا, شنگھائی ہو گیا, دیر از اے جنریشن پوائنٹ اور لینڈ فل سائٹ کے بیچ میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو آپ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کہتے ہیں, GTS کہتے ہیں, گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن, جہاں پر جس کی میکسیمم ڈیسٹینیشن ٹائمنگ جو ہونی چاہیے وہ 15 منٹ سے, اس لیے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سائنس, لوگ PhDs کر رہے ہیں, یونیورسٹیز PhDs کروا رہی ہیں اس کے اوپر, تو 15 منٹ سے زیادہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے. تو جو ٹرک 6 گھنٹے میں آ جائے گا, اگر وہ 15 منٹ میں جائے تو وہ ایک دفعہ کے بجائے وہ 10 چکر لگا لے گا نا وہاں پہ. تو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہمارے یہاں نہیں تھا, نہیں ہے. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو کہ سیگریگیٹ کرتا ہے, ریسائکلنگ کرتا ہے, ایک میکینزم ہوتا ہے پورا سارا جنریشن پر. تو ہم نے 6 جگہیں ایلوکیٹ کی تھی یہاں پر شہر میں, 6 پوائنٹس ایلوکیٹ ہوئے تھے جہاں پر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بننا تھا. ایکسپینسو افیئر ہے, $200 ملین کا تقریباً یہ پروجیکٹ تھا ٹوٹل. تو پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, تو پروونشل گورنمنٹ نہیں ملے پیسے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملے پیسے. شنگھائی سے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے طور پر کمپنی لے کر آئے ہم, جس سے یہ ایگریمنٹ ہوا کہ پر ٹن گاربیج میں اس کو $20 دوں گا اور وہ گاربیج اٹھائے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ 3 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنائے گا ہمارے لیے. یہ تھا کیچ, جبکہ ہماری کاسٹ اس وقت $6 پر ٹن آتی تھی. ہم اگر لوکلی کریں, آ گیا وہ یہاں پر کمپنی آ گئی. میں شنگھائی کے میئر سے وہ کمپنی لے کر آیا تھا, آ گئی وہ کمپنی, $20 پر ٹن پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہمارا, اور اس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی, 3 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنانے تھے, اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ میرا یہ کام شروع کروا دیں, مجھے میرا میٹر آن کر دیں, میں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن میں مجھے 1.5 سال لگیں گے انویسٹمنٹ کرنے میں. تو اس کا یہ تھا کہ میں اس کو $20 پر ٹن دینا شروع کروں, اور وہ ہمارے ہی لیبر اور ہماری مشینری سے یہ صرف گاربیج اٹھائے بس. میں تو وہ اٹھا رہا تھا گاربیج. اس وقت تو شہر اتنا برا نہیں تھا, گاربیج اٹھ رہا تھا اور سسٹم ہم نے ایک بنا لیا تھا, لیکن دیٹ واز ناٹ دی پرماننٹ سولوشن. تو ہمیں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز چاہیے تھے. کٹ دس ہول اسٹوری شارٹ کے اس نے پھر کہا کہ مجھے سوورن گارنٹی دے دو. فیڈرل گورنمنٹ سے اس وقت سوورن گارنٹی کا لیٹر نہیں ملا, اس لیے کہ سوورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. ختم ہو گئی بات. $20 پہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا, نہیں دیا اسے. آج جو آپ چائنیز فرم سنتے ہیں جو آئی ہے, ہم نے اس کو 5 ڈسپلنس دیے تھے کہ سویپنگ بھی کرے گی وہ کمپنی, انویسٹمنٹ بھی کرے گی, اس نے جو ہے وہ اٹھانا بھی تھا اور وہ اٹھانے کے لیے تیار تھے, اور اینڈ ٹو اینڈ سولوشن تھا. وہاں سے گاربیج جنریشن پوائنٹ سے لے کر وہ لینڈ فل سائٹ پہ جا کر چھوڑ کر آتے گاربیج کو. ابھی کی جو کمپنی ہے جو چائنیز فرم کام کر رہی ہے, وہ $44 پر ٹن پہ دو کام ہیں اس کے, آپ کے گھر سے پک کر کے آپ کے علاقے کی کچرا کنڈی تک وہ گاربیج پھینکیں گے, لینڈ فل سائٹ پہ لے کر نہیں جائیں گے. $44 پر ٹن پہ. اور یہ کام سٹی گورنمنٹ سے لے کر ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا ہے, جس کے ایک DG ہیں اور ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. 3-4 مہینوں کے بعد یہ پروجیکٹ فلاپ ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ میری بات غلط ہو, لیکن نہیں چلنے والا. میں اپنے تجربے کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اور بالکل نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں. میرا کوئی اس میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. کراچی نہیں سنبھلے گا. یہ پیسہ جو ہم لگا رہے ہیں, اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو کائنڈلی اس کو پتا کر لے اور دیکھ لے, کر لے. یہ 10 ارب روپے کا بجٹ پڑا ہوا ہے DG صاحب کے پاس. وہ جب ختم ہو جائے گا تو کمپنی بھاگ جائے گی یہاں سے, چلی جائے گی یہاں سے, آپ ڈیفالٹر ہو جائیں گے, کچرا وہیں کا وہیں رہے گا. ہم ابھی ایٹ دس مومنٹ 12,000 ٹن گاربیج میں سے صرف 2 سے 2,500 ٹن گاربیج ہم لینڈ فل سائٹ پہ لے کر جا رہے ہیں. آرام سے چیک ہو سکتا ہے کتنے ٹرکس آ رہے ہیں وہاں پہ. بقیہ 10,000 ٹن گاربیج ہم شہر میں ہی سیٹل کر رہے ہیں. وہ جو اٹھتا بھی ہے آپ کے علاقے سے کچرا, وہ ایک علاقے سے اٹھ کر کہیں جا کر دوبارہ ڈالا جا رہا ہے, کسی جگہ پہ پھینکا جا رہا ہے. وی آر جسٹ موونگ the problem from one point to the another point. We are not resolving the problem. تو یہ نہیں ہو رہا. تو
اگین آپ لوگوں کے لیے شہر صاف ہو جائے گا. کتنی بیڈ مینجمنٹ ہو, آپ لوگوں نے ارباب اختیار سے کہنا ہے کہ بھائی 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنا دو. ویری سمپل, ون لائنر ٹو ریمبر. 5 گاربیج GTS 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن اس شہر میں بنا دیں, شہر صاف ہو جائے گا. باقی دوسری مینجمنٹ کر لیں گے. ابھی میں اس والی بات پہ بات نہیں کر رہا کہ, اور یہ بالکل پانی کا ڈپارٹمنٹ, پانی اور سیوریج والا, اور یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, یہ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. میئر, الیکٹڈ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ چیئرمین, کیسی جمہوریت ہے یہ کہ جہاں کے الیکٹڈ میئر کے پاس سیوریج لائنوں کی اور پینے کے پانی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے. اور چلیں جمہوریت کو بھی الگ کر دیتے ہیں, پولیٹکس کو بھی الگ. ایڈمنسٹریشن چل نہیں سکتی. پروونشل گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, نہیں کر سکتی وہ کام. یہ تو یہ دونوں, یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی لوکل, بلکہ میئر کا بھی نہیں, یہ تو یونین کاؤنسل کے لیول کا کام ہے, UCs کا کام ہے. اس کے اوپر ٹاؤنز ہیں, پھر اس کے بعد جا کر ڈسٹرکٹ آتے. ڈسٹرکٹ سے بھی ڈیوالو ہونا چاہیے, نیچے جانا چاہیے. یہ اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا. تو وی نیڈ ٹو ہیو 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن GTS ان دس سٹی. سٹی ول بی کلین. اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. کراچی کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ایک, جو کہ پالیسیز تمام اداروں, تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک برڈ آئی ویو رکھتا تھا, اور وہ ایک گائیڈ لائن دیتا تھا. گورنر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری صاحب یہاں پر موجود ہیں, صالح فاروقی صاحب. ہی ہیڈ بین پارٹ آف مائی ٹیم. ہم نے 2007 میں ایک ماسٹر پلان بنایا تھا, جو کہ ایک پہلا لیگل ڈاکومنٹ تھا, جو کہ جسے ہم نے, جسے اس وقت رائٹس تھے یہ کہ جسے ہم نے اپروو کرا کر, وہ ایک جسٹ لائک اے بائبل فار دا سٹی, اور وہ سب لوگ اسے امپلیمنٹ کر رہے تھے. اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی تھی. 25 کے قریب تو صرف سب گروپس بنے ہوئے تھے نیچے, تمام واکس آف لائف کے لوگوں کے, جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا, انٹرنیشنلی نیشنلی بوتھ. یہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یہ تمام اداروں کو ایک برڈ آئی ویو دیتا ہے, اور سب کو گائیڈنس دیتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کی نظر جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول کے اوپر ہوتی تھی. چیک کرتا تھا بلڈنگ کنٹرول کو, اس کی رانگ ڈوئنگس کو چیک کرتا تھا, اس کے اوپر قدغن لگاتا تھا اگر غلط کہیں پر وہ اپنے پیرامیٹر سے باہر چلے جاتے تھے تو. اور ابھی حال فی الحال اس ریسنٹ ایئرس میں یہ ہوا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ واچ ڈاگ ہوتا تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر, اس کی رانگ ڈوئنگس کو روکنے کے اوپر, اس ادارے کو اسی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر دے دیا گیا ہے. نا میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ملتی, صرف ایک بہت آسانی سے ساتھ میرے دماغ میں جو بات آتی ہے کہ کسی چور کو یہ اختیار دیا جائے کہ جو واچ مین ہے, چوکیدار ہے, وہ تمہارے انڈر ہے. اب تم پالیسی بناؤ کہ کون سا دروازہ چوکیدار نے کھلا رکھنا ہے تمہارے لیے رات میں, تم آؤ اور چوری کر کے. کیسے شہر صحیح ہوگا, کیسے کراچی ریوائیو ہوگا, پھر کس طرح ریوائیو ہوگا کراچی پھر؟ آج وہ بلڈنگ کنٹرول والے اپنے حساب سے پالیسیز بنا رہے ہیں, اور وہی ڈی جی جس کو روکا جانا تھا وہ خود ہی انچارج ہے اس ساری چیزوں کا, اور وہ خود ہی اس کو اسٹیمپ کرتا ہے. تو شہر میں آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جہاں یہ دیکھتا تھا کہ کہاں کتنی بڑی بلڈنگ بننی ہے, پانی کے, اس نے سب کو کوآرڈینیشن میں کر لینا ہوتا تھا. واٹر اینڈ سیوریج کو بھی, روڈ انفراسٹرکچر کو بھی, ٹرانسپورٹیشن کو بھی, سب کو کرنا ہوتا تھا. تو دیر از اے نیڈ کہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کریں, سیپریٹ کریں, اس کو مدر ڈپارٹمنٹ بنائیں, اس کو اہمیت دیں جو سارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہو.
تو تیسری بات آپ لوگوں کی یاد رکھنے کے لیے کہ جہاں جب جس سے بھی ملیں اس کو کہیں کہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ شہر کا الگ کر دیں, اس کو سپریم کر دیں, شہر کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کر دیں, اس کو کسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہ دیں. مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا میں بہت زیادہ, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ پھر میں کوئکلی, فائنینسز انوالو ہیں بہت. 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سارا پیسہ وفاق سے صوبوں کو آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں 18 ڈیوولوشن ہو گئی, ڈیوولوشن ہو گئی, اور ڈیوولوشن کے بعد جو ہے پیسہ سارا جو ہے وہ وفاق سے آ گیا صوبوں کو. تو جس طرح آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں نیشنل فائنینس کمیشن, تو صوبوں کے آنے کے بعد, صوبوں کے پاس آنے کے بعد وہ پیسہ پارک ہو گیا وہاں پر, وہ نیچے ڈسٹرکٹس میں نہیں جا رہا. تو دیر از اے نیڈ ٹو ہیو اے پروونشل فائنینس کمیشن. جس طرح آپ نیشنل فائنینس کمیشن سے پیسے لے رہے ہیں, تو اسی طرح صوبے اپنے اپنے پروونشل فائنینس کمیشن بنائیں نا, تاکہ اسی فارمولے کے تحت آپ اپنے ڈسٹرکٹس کو ایک سرٹن اماؤنٹ دیں نا, پاورٹی لیول پہ, پاپولیشن پہ, ریونیو پہ. کراچی میں ریونیو زیادہ ہے, پاپولیشن زیادہ ہے, تو اس ڈسٹرکٹس کو اس کا پورشن ملنا چاہیے. جیکب آباد میں اگر پاورٹی زیادہ ہے, غربت زیادہ ہے, تو اس کا پروپورشن ملنا چاہیے. تو یہ پیسہ صوبائی حکومتوں کے اپنے پیسے نہیں ہیں. جس طرح وفاق سے آپ پیسے لے رہے ہیں, تو اس کو آ کر صوبوں میں پارک نہ کریں, آپ اس کو ڈسٹرکٹ کو ایک سرٹن اماؤنٹ دیں. یہ اتھارٹیز کے چیف منسٹر صاحبان کی مرضی پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں جس وقت اس کا دل چاہے اس ڈسٹرکٹ کو پیسے دیں جس کا دل. تو یہ جو پیسوں کی جو آپ لڑائی سنتے ہیں, ایک سرٹن فارمولا جب آپ پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ دیں آپ صوبوں کو, صوبے ڈسٹرکٹس کو, تو یہ ریزالو ہو جائے گا. یہ کم سے کم یہ جو ڈے ٹو ڈے کی ایکٹیویٹیز ہے یہ ڈسٹرکٹس کر پائیں گی. ہمارے اینی وے مجھے کہا گیا کہ میرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور بالکل صحیح کہا گیا. اور میں اگر کوئکلی 2 منٹ اگر میں لوں, لوگ کمیونٹی پولیسنگ کی بات نہیں کرتا میرے پاس یہ تھا پوائنٹ, اور لیکن میں ایک یونٹی آف کمانڈ کی بات کر لوں آپ لوگوں سے. اس شہر میں 13 ڈفرنٹ ایجنسیز ہیں جو شہر کا سوک نظام چلاتی ہیں. آپ ایئرپورٹ سے اتریں اور میٹروپول تک ٹریول کریں شارع فیصل پہ, تو آپ کو 6 ڈفرنٹ جورسڈکشن ملیں گی. یہ آپ شاید نہیں اس کو بائفیکیٹ کر پائیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, پیدا ہو کے بڑا ہو گیا. ٹل آئی بیکیم دا میئر آف دا سٹی, دین آئی کیم ٹو نو واٹس گوئنگ آن ایکچولی. تو ایئرپورٹ سے لے کر شارع فیصل پہ آپ سفر کریں تو 6 ڈفرنٹ جورسڈکشن ہیں, 6 ڈفرنٹ جورسڈکشن ہیں. آپ کو صرف ایک مثال دے دوں اور پھر میں اپنی بات ختم کروں یہاں پر. آپ سب لوگ کراچی سے ہیں ماشاء اللہ سے. کارساز روڈ تو جانتے ہیں نا آپ, کارساز روڈ, کارساز روڈ, کارساز تو نہیں جانتے آپ لوگ, جانتے ہیں نا؟ ابھی نہیں, آپ اب جب گزریں تو اسے نوٹ کیجئے گا. آپ جب شارع فیصل کارساز سے ٹریول کریں اسٹیڈیم کی طرف, آپ کا رخ جو ہے وہ اسٹیڈیم کی طرف ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ سروس روڈ پوری اویلیبل ہے. آر یو وتھ می؟ لیفٹ سائڈ پہ سروس روڈ اویلیبل ہے اگر آپ جو ہے اسٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیلیٹو بھی ہے یہاں پر, کافی شاپ بھی ہے اور چیزیں ہیں, اور سروس روڈ اویلیبل ہے ساری یہاں پہ ٹل اسٹیڈیم. اب آپ اسٹیڈیم سے اس طرف آئیں کارساز کی طرف, تو سروس روڈ کبھی تھی, سروس روڈ کبھی تھی, اب وہ نیوی کی جورسڈکشن بن گئی ہے. کیوں؟ یہ والی روڈ جو ہے نا جانے والی, یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی روڈ ہے. وہ والی روڈ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی روڈ ہے. وہ والی روڈ کینٹونمنٹ بورڈ کی روڈ ہے. وہ ایک ہی روڈ پر آنے والی روڈ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی ہے, اور جانے والی روڈ جو ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے. تو ادھر تو سروس روڈ جو انٹیکٹ ہے, آنے والی روڈ پر جو ہے وہ بھائیوں نے دیوار کھینچ کے سارا برابر کر دیا ہے. اب اس کے نیچے پانی کی لائنیں ہیں, سیوریج کی لائنیں, سروس روڈ ہوتی ہے یوٹیلیٹیز کے لیے. کل کو پانی کی لائن جا رہی ہے اس کے اندر سے, وہ بسٹ ہوگی, آپ اس پہ کچھ کر نہیں سکیں گے, ایکسپینشن کے لیے ہوتی ہے. تو یونٹی آف, دیر از اے نیڈ فار یونٹی آف کمانڈ شہر میں, جس کی انڈر جس کی
اور ایسی میں آپ کو دسیوں مثال دے سکتا ہوں. جس کی لینڈ اونرشپ ہے وہ رہے, اس سے اس کی زمین نہ چھینیں, لیکن اس کے اوپر جو میونسپل سروسز کا جو اختیار ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. آپ کی وہ سٹی گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ اگر کچرا اٹھائیں گے تو کہاں پھینکیں گے؟ کچرا پھینکنے کی جگہ تو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, لینڈ فل سائٹ. آپ کے پاس ان 13 جورسڈکشن 13 جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس پانی کی سورس تو نہیں ہے, پانی تو سٹی گورنمنٹ سے لے رہے ہیں, واٹر بورڈ سے. یہ ڈی ایچ اے پانی تو سٹی گورنمنٹ سے لیتا ہے نا, واٹر بورڈ سے. اپنے لوگوں کو پھر سورس پہ پانی لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے اور آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کچرا اٹھاتے ہیں کہیں پھینکتے ہیں, تو لینڈ فل سائٹ بھی تو سٹی سے آپ اپنی جورسڈکشن رکھیں, اونرشپ رکھیں, لیکن میونسپل جورسڈکشن شوڈ بی ون اینڈ دیٹ شوڈ بی یونٹی آف کمانڈ. اور وہ ان کے ساتھ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا اس میں, ہم لوگ سپریم کورٹ چلے گئے تھے اس پہ, اور سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں ڈیسیجن ہے. سپریم کورٹ کے چار ججز کا بینچ بیٹھا تھا, اس پہ ڈیسیجن ہے. اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑے گی تو اس کو پھر ہم جو ہے وہ ایکسپلور بتا دیں گے کہ اس پہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے وہ باتیں کی جو بہت اہم تھیں. گورنر صاحب, ابھی آج سے کچھ عرصے پہلے پرائم منسٹر کو پروپوزل بھی دے دیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ K4 phase 1 ول ناٹ بی انف. سو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو دیٹ از آلریڈی انڈر کنسٹرکشن. دا ادر تھنگ از آپ نے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیا کہ K4 phase 1 جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے بالکل ڈیلیڈ ہے بائی 6 months, ناٹ بائی 2.5 years. So hopefully it will be completed by 2018 December. ٹھیک. So just for information. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the governor who will now be leaving for his other appointments. اور تمام پارٹیسپنٹ سے, گیسٹ سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے تاکہ ہم اس پروگرام کو اسی طرح ریزیوم کر کے اس کو آگے بڑھا سکیں. May I request all our distinguished delegates to kindly take their seats. اور اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جس طرح کہ ہم نے کہا, the effort جو آج کی ہماری کوشش ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم solution oriented رہیں. پرابلمس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے اور تمام پولیٹیکل وائسز کا یہاں پر ریپرزینٹڈ ہونا اپنے آپ میں ایک کامیابی کی دلیل ہے. We have just also been joined by the present mayor of Karachi جناب وسیم اختر صاحب, اور MQM کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیصل سبزواری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود.